17 सितंबर बहुत ही यादगार दिन, जब हमारे बिलवड लेजेंड वहीद मुराद साहब की शादी हुई थी। ये तो आसमानों पे जुड़ते हैं। सलमा भाभी ने आना था हमारे वीदू भैया की जिंदगी में, उनकी दुल्हन बन के, उनकी शरीके हयात बन के। मुझे वहीद मुराद की वॉलेट गिरा तो उसमें सलमा की तस्वीर नजर आई। मैंने बड़ा मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और उन्होंने भी मुझसे कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं किसी एजुकेटेड औरत से जिसको मेरी एक्टिंग पे एतराज़ ना हो उससे शादी करूँ। जावेद साहब फरमाते हैं कि डेली वो इस पिक्चर को रात को देखा करते थे बड़ी प्यार भरी नज़रों से। एक दिन वहीद मुराद साहब ने जहाँ सलमा भाभी डांसिंग क्लास के लिए जाती थीं वहाँ पहुँचे और उनने इशारा किया कि इधर आओ। जैसे ही वो आई, बिला झिझक झूठ हमारे विदु भैया ने उन्हें कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सलमा भाभी, क्योंकि उनकी फैमिली बचपन से ही ये लोग साथ बड़े भी हुए थे, फैमिली टर्म्स थे, दिल से वहीद मुराद साहब को चाहती तो थी, मगर क्योंकि उनकी मंगनी हो गई थी तो वो खामोश रही थी। तो उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के हाँ किया, मगर साथ में कहा मेरी वालदा से इजाज़त लीजिए। और यूं हमारे बहुत ही प्यारे लेजेंड वहीद मुराद साहब की शादी 17 सितंबर 1964 में बहुत ही प्यारे तरीके से, उम्दा तरीके से, शानदार तरीके से हुई। वालिद और वालदा यानी कि निसार मुराद साहब और शीरी आंटी बेहद खुश थीं इस शादी पे। और माशाल्लाह से फिर उनके जो 2-3 बच्चे हुए, आलिया, सादिया, आदिल। सादिया बचपने में फौत हो गई थी। बहरहाल अल्लाह पाक इनकी फैमिली को, जो सलमा भाभी, आलिया की फैमिली है, आदिल की फैमिली है, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये हमारी दुआएं हैं उनके लिए इस वेडिंग एनिवर्सरी पर। और जैसे मैंने कहा, जोड़े तो आसमां पे बनते हैं। सलमा भाभी ही को वहीद मुराद साहब की शरीके हयात बनना था, तो वो उनकी महबूब शरीके हयात बन गई। जब रात हुई तुम याद आए, बिल्कुल लेजेंड वहीद मुराद साहब पे ये बात पूरी उतरती है। उनकी बेगम सलमा मुराद साहिबा, उनकी ज़बानी, उनकी काफ़ी बातें आपको पेश कर रहे हैं। यकीन है वहीद ने कोई ऐसा, यानी अल्लाह मियाँ को कोई ऐसा खुश किया है कि उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, सिर्फ उनके मरने के बाद उनके परस्तारों की जो तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। और अदा कुछ इनकी अल्लाह को ज़रूर पसंद आई होगी, जो इतनी इनको यानी शोहरत
موت کے بعد ان کو اتنی شہرت ملی ہے، جو میرے خیال سے سی تھی کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو وحید کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، مگر جب میری ملاقات ہوتی ہے ینگ جنریشن سے تو وہ دیکھتے ہیں وحید کی فلمیں اور ان کو پسند آتی ہے، اور ان کی جو پرفارمنس بھی ان کو یعنی لگتی کہ جیسے ابھی اس دور کے آرٹسٹ ہیں، کو جانتے تھے، اور ہماری فیملی میں آنا جانا، ہمارے گھر میں آنا جانا رہتا تھا. اور وحید اور میں اسکول براڈ کاسٹ پروگرام پہلے ریڈیو پہ ہوتا تھا، اس میں ہم لوگ دونوں شامل ہوتے تھے. تو اس بہت یعنی سے میرا خیال سے وہی جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تب سے ہم لوگ کا ملنا جلنا فیملی کے ساتھ تھا. مگر مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میری شادی ان سے ہوگی. ان کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی، میری شادی کہیں اور ہوئی تھی. کچھ وجہ ایسی ہوئی کہ ان کی وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ جو ان کی جو منگنی رہی وہ ٹوٹ گئی ہے. تو اور پھر میرا خیال سے میرا نصیب اللہ میاں نے ان کے ساتھ ہی جوڑا ہے. شیڈیول تھا کہ صبح 9 بجے جاتے تھے، رات کے 2 بجے واپس آتے تھے. تو یعنی آؤٹ سائڈ انٹرسٹ بہت کم تھا. لیٹر آن بعد میں کافی ان کو ٹائم ملتا تھا، مگر جب یہ لاہور میں شوٹنگ جب ہم لوگ وہاں شفٹ ہوئے تو ان کا شیڈیول یہ 9 بجے سے لے کے 2 بجے رات ایوری ڈے. ہی از ٹو میک شیور کہ سنڈیز میں شوٹنگ نہیں کروں گا. تو سنڈے ہماری فیملی کے ساتھ ہوتا تھا. ندیم ساتھ ہوتے تھے، بچے ہم لے جاتے تھے وہاں سوئمنگ، اور اس طرح سے سنڈیز صرف فیملی کے لیے. وہ کراچی میں تھے جب ارمان ریلیز ہوئی، خیام سنا پہ مجھے یاد ہے ریلیز ہوئی تھی، اور سپر ڈیوپر ہٹ تھی، اور پاکستان کی فرسٹ پلیٹینم جوبلی فلم تھی. وہ چھپ کے گھر بیٹھتے تھے، مجھے بھیجتے تھے، پھر میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ سین پہ کلیپنگ ہوئی، یہ سین پہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. یہ فیڈ بیک میں گھر جا کے ان کو دیتی تھی. مگر وہ ڈر کے مارے وہ چاہتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں فلم کیسی لگی، لوگوں کو پسند آئے نہیں پسند آئے، ان کا ریئیکشن میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ کبھی پہلی شو پہ جاتے ہی نہیں تھے. جس سے مل جاتے تھے تو وہی واز ویری ویری فری. مگر جن سے ان کی نہیں بنتی تھی، اور خاص طور پہ پریس ان کو بہت تنگ کرتے تھے، تو وہ پریس کو زیادہ اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اس لیے پریس جو ہے نا ان کے خلاف کافی لکھتے تھے، کیونکہ یہ وہ سو بزی گھر تو ہوتے نہیں تھے. تو وہ ان کو شوٹنگ پہ اگر بلاتے تو ان کی شوٹنگ ڈسٹرب ہوتی تھی، تو وہ پریس والوں کو ٹال دیتے تھے. تو اب ان کو برا لگتا تھا کہ بھائی وہ بہت مغرور ہے، ٹائم نہیں دے رہے ہیں، بات نہیں کر رہے. مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہی واز ورکنگ، اینڈ کسی اور کے سیٹس پہ تو نہیں نہ بلا سکتے تھے، بیکاز ظاہر اگر کسی اور کے سیٹ پہ بلاتے تو ڈسٹرب ہوتے تھے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 to 2 o'clock ان کی شوٹنگ شیڈیول ہوتی تھی، تو وہ کب ان کو ٹائم دیتے. جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ ایگزیکٹلی ہی واز دا سیم. مجھے تو میں نے کہا مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ ایکٹنگ کرتے، یو سو نیچرل نارمل. تو ایگزیکٹلی ہز مینرزم ایسے ہی تھا. گھر ڈائریکٹر کے ساتھ بہت یعنی کھینچا تانی ہوتی تھی کہ نہیں سر بھائی صاحب آپ اس کو ایسے بولے، اسے نو دس از ناٹ ریئل، آئی ول ناٹ ٹاک لائک دس. جو عام زندگی میں علی کا بھی آپ نے دیکھا ہز ڈائلاگس اور آلویز خود ہی لکھتے تھے. آپ مجھے بتائیں واٹ ڈو یو وانٹ ان دیٹ سین، آئی ول ڈو اٹ، بٹ ڈونٹ میک می سے کہ آپ کی آنکھیں یو نو دیٹ فلاوری لینگویج وچ از ناٹ. نارملی کوئی ایسے بات نہیں کرتا ہے. شعر شاعری کے اس میں بات کریں تو وہ کہتا ہے میں نہیں بول سکتا ہوں. اپنی دوسری بات میں وہ لڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کو آپ لاؤڈ بولیں. تو اس پہ وحید نے تو 2-3 فلمیں چھوڑ دی، کہتے ہیں نہیں میں نہیں بول سکتا اس طرح. مجھے ملی تو میں یہاں پاکستان میں نہیں تھی، میں امریکہ میں تھی. عالیہ میرے ساتھ تھی، اور وحید 1 ہفتے میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جوائن کروں گا. ان کی ہیرو فلم جو آخری فلم تھی ان کی تھوڑے سے مناظر رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے 1 ہفتہ دے دیجیے گا. تو پہلے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہی آئے، مگر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ نہیں میں آؤں گا، اپنا علاج بھی کرواؤں گا. اور آپ یہاں سے فون جب کر رہی تھی تو رو رہی تھی، ساروں قطار. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ انتقال ہو گیا، عزت وحید بہت بیمار ہے، تو فوراً. اس شادی سے جڑی کچھ ہم یادیں
آپ سے شیئر کر رہے ہیں، کچھ وہ باتیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو فرائیڈے ٹائمز کے آرٹیکل میں جاوید علی خان صاحب نے لکھی تھی۔ سلمیٰ ابھی ایک انٹرویو میں بتا ہی چکی ہیں کہ وحید مراد صاحب کی پہلے ایک انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ ہوا یوں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی جب آپ ایکٹنگ میں نہیں آئے تھے، مگر جب آپ نے فلم میں کام شروع کیا تو آپ کے ان لاز نے آپ کی منگنی توڑ دی، اور اسی پہ وہ لکھتے ہیں جاوید علی خان صاحب، کیونکہ ان کے گھر آنا جانا وہ ان کی مدر کو بھی اپنی ماں ہی جیسا درجہ دیتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ بہت افسردہ میرے گھر وحید مراد آئے اپنی منگنی کی ٹوٹنے کی وجہ سے، بڑے خاموش تھے، میری ماں کی گود میں سر رکھ کے بہت روئے، میں بھی خاموشی سے پراسرار انداز میں ان کے پیچھے پیچھے آیا، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، سو کے اٹھے تو انہوں نے چائے پی اور مجھ سے کہا چلو۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ آرٹیکل میں دوسری طرف ریزن جو لکھا ہے انگیجمنٹ ٹوٹنے کا ان کے ان لاز کی طرف سے، جو کہ بڑا اپولوجیٹک تھا کہ ان کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اور ان کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو وہ ان سے کٹ آف کر دینا چاہتے تھے اگر وہ کسی ایکٹر سے شادی کرواتے، بس یہی ایک ریزن تھا۔ بہرحال ان فیملیز میں کوئی گرج نہیں رہا، آپس میں ایک دوستانہ ماحول ہی رہا، اور فوراً ہی جن سے منگنی ہوئی تھی وحید مراد صاحب کی، ان کی شادی بھی ہو گئی، اور باعزت طریقے سے وہ بھی اپنے والد کے آگے سر جھکا کر انہوں نے شادی کر لی۔ کہتے ہیں جاوید صاحب دوراہا جو مووی ہے اس میں کچھ عکاسی ہوتی ہے اس بات کی۔ بہرحال رشتے تو آسمانوں پہ جڑتے ہیں، سلمیٰ بھابی نے آنا تھا ہمارے ویدو بھیا کی زندگی میں ان کی دلہن بن کے، ان کی شریک حیات بن کے۔ تو بہرحال شادی ہونے سے پہلے تھوڑا سا اور بتاتی چلوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا وحید مراد صاحب نے، انہوں نے فلموں کی طرف توجہ دی، انہوں نے ہٹ فلمیں دیں، ہیرا پتھر دی، ٹرائیو جو دوست تھے ینگسٹر جن کو وہ لے کر آئے تھے انڈسٹری میں، سہیل رانا صاحب، پرویز ملک صاحب اور مسرور انور، سب کے ساتھ مل کے بہترین مووی دی انہوں نے، ہیرا پتھر، ارمان، پلیٹینم جوبلی۔ سو آخر میں ایک دفعہ پھر میں سلمیٰ بھابی کو وحید مراد صاحب دی لیجنڈ کے ساتھ جو ان کی آج ویڈنگ اینیورسری، بہت بہت مبارک دیتی ہوں ان کی پوری فیملی کو بھی، اللہ پاک اس پوری فیملی کو نظر بد سے بچائے، اور اسی بات پہ لیتی ہوں میں اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔